अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक किताब है जिसका सन तबात तो नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये कि ये सरकारी सतह पर शाया हुई थी, वहदत अफकार। इसमें ये बताया गया है कि हमारी पाकिस्तानी कौम में मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल हो रही हैं। पाकिस्तानी ज़बानें हैं, कौमी ज़बान तो एक ही है उर्दू, लेकिन इलाक़ाई ज़बानों में बहुत ही ज़्यादा अहम मौज़ूआत पर लिखा गया है, और ख़ास तौर से शायरी में और तक़दीसी शायरी में वो ये ज़बानें बहुत कुछ ख़जाना रखती हैं। तो इसमें बताया ये गया है कि इसमें इकबाल का शेर दिया है कि है जिंदा फ़कत वहदत अफकार से मिल्लत, है जिंदा फ़कत वहदत अफकार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो इल्हाम भी इलाहत। वहदत चूंकि अल्लाह ताला एक है और इंसान सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के हवाले से एक वहदत की लड़ी में पिरोए हुए हैं, उनके अफकार में भी वहदत पैदा करने के लिए दीनी हवाले आए हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम वहदत अफकार पैदा करने के लिए ही तो तशरीफ लाए थे कि वो सब के सब एक हस्ती से जुड़ जाएं, उसके लाए हुए पैगाम से अपनी ज़िंदगी को संवारें और इस जिंदगी, इस जन्नत से निकलने के बाद इस जिंदगी को जन्नत का नमूना बना लें। जब जिंदगी को नमूना बना लेंगे जन्नत का, तो वो जन्नत में वापस जाने के हकदार हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने इस जिंदगी को उन तालीमात की रोशनी में जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने इनको दी है, इस इंसानियत को पहुंचाई है, अगर उसने उससे एराज किया तो फिर वो वापस जन्नत में नहीं जा सकेगा। यानी जन्नत यहां बनेगी किससे? वहदत फिक्र से, वहदत अफकार से, और वो वहदत पैदा होगी तौहीद के इस बात से, तौहीद के इकरार से, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब से, और फिर उससे जुड़ी हुई रिसालत का इस बात बहुत जरूरी है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त इंसान से सबसे गुफ्तगू नहीं की है, किसी किसी को चुना है। इंसान को अपनी बात कहने के लिए, इंसान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी किसी को चुना है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने अपना तमाम हिदायती लिटरेचर मुकम्मल कर दिया, वो कुरान है। अब उसमें वो तमाम चीजें आ गई जो इंसान को इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद काम में आने वाली चीजें हैं। उसमें अखलाक हसना है, उसमें आमाल हैं, उसमें अकायद हैं, ये तमाम चीजें। तो वहदत कैसे पैदा होती है? अब लोग ज़ुबानें मुख्तलिफ भी हैं। अब इसी किताब में मुख्तलिफ ज़ुबानों में, मसलन पंजाबी ज़ुबान में, सराइकी में, सिंधी में, पश्तो में, बराहवी में, जिन शोरा ने हम्द लिखी, नात लिखी, मनक़बत लिखी, उसका तज़किरा इसमें मौजूद है। और इन्होंने काम ये किया है और बहुत अच्छा किया है कि मतन तो दिया है, पंजाबी में जैसे मतन दिया है, लेकिन पंजाबी में मतन देने के बाद उसका तर्जमा भी कर दिया। अब इसमें पंजाबी का जो पोर्शन है, इसमें हम्द है किस किस की? शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की, वारिस शाह की, अहमद अली साईं की, और फिर नात जो है वारिस शाह की है, पीर मेहर अली शाह साहब की है, अहमद अली साईं की है, मुनीर नियाजी की, हफीज ताइब, माजिद सिद्दीकी, रशीदा सलीम सीमी की, ये नात है।
اور منقبت شہادت میں وارث شاہ احمد علی سائیں اختر امام رضوی، یہ انہوں نے پنجابی میں ان کا کلام دیا ہے، اور اس میں انہوں نے اب جیسے شاہ حسین کا ایک شعر سن لیجئے گا، میرے مالک میری خطاؤں پر نظر نہ کر تیرا نام ستار ہے. اب یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، میرے مالک میری خطاؤں پر نظر نہ کر تیرا نام ستار ہے، تو سلطان ہے جو چاہے کرے تجھے دلوں کا حال معلوم ہے. وارث شاہ کہتے ہیں پہلے حمد خدا کا ورد کیجئے جس نے عشق کو دونوں جہانوں کی بنیاد ٹھہرایا. سب سے پہلے خود خدا نے عشق کیا، اللہ کے محبوب رسول اکرم تھے. اب یہ دوسرے زاویے سے بات کی انہوں نے وارث شاہ صاحب نے. احمد سائیں نے کہا کہ اے انسان، خدا نے تمہیں خاکی جسم بخشا اور جسم میں خوبصورت روح لے کر تو دنیا میں آیا. اے انسان، خدا نے تمہیں خاکی جسم بخشا اور جسم میں خوبصورت روح لے کر تو دنیا میں آیا. اس کی مہربانی نے تمہیں زندگی بخشی، تو خوبصورت انسانی شکل میں آیا. تو خوبصورت شکل میں انسانی شکل میں آیا. یہ احمد سائیں نے کہا. اب نعت کے اوپر جب آتے ہیں تو نعت بھی وارث شاہ کی ہے، تو وہ اس وارث شاہ کی نعت کا ترجمہ ہے کہ پھر رسول مقبول کی نعت کہیے جن کی خاطر خدا نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا، حضور کو بشر کہہ کے بڑا رتبہ دیا اور مخلوق کے عیبوں سے پاک کیا. یہ کہتے ہیں وارث شاہ. پھر احمد سائیں کہتے ہیں کہ اے ساقی کوثر، تو عالم الغیب ہے اور خدا کے رازوں کا جاننے والا ہے. تیرا میں قدر سلامتی کا گھر ہے، تو ہی دست عرفان کر رند بادہ کش ہے. پھر میر علی شاہ صاحب کی تو نعت بہت مشہور ہے. وہ آج دوست کی پیاری یادوں کا طوفان آیا ہے، آج زندگی بے پایا ہے، اداسی میں گری ہوئی ہے. یہ بہت مشہور نعت ہے کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اجملکا، کہتے میر علی کہتے تیری ثنا گستاخ کیاں کہتے جاڑیاں. یہ اس کا ترجمہ ہے سبحان اللہ، آپ کا کیا جمال کامل ہے، آپ کا اسم مبارک کتنا پیارا ہے. کہاں میر علی اور کہاں آپ کی ثنا، یہ گستاخ آنکھیں کہاں جا کر اڑ بیٹھی. منیر نیازی بہت اچھے شاعر تھے، پنجابی اور اردو میں لکھتے تھے. اردو میں تو بہت ہی کمال کی شاعری ہے ان کی، تو پنجابی میں بھی ہے. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، وہ گلی میں ہے محلے کیسے ہوں گے، کس طرح کے راستے ہوں گے، اندر سے وہ گھر کیسے ہوں گے، باہر کی جگہ کیسی ہوں گی، ان بازاروں کی رونق کیسی ہوگی، لوگوں کی صدائیں کیسی ہوں گی، دور دراز کے سفر میں مسافروں کے ٹھہرنے کی سرائیں کیسی ہوں گی، دن اور رات چلنے والے قافلے موسموں کے انداز کیسے ہوں گے، میں اتنا طویل سفر طے کر کے کیسے اس زمانے میں جا پہنچا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رسول اکرم کی شان میں شاعری کر رہا ہے، نعت بیان کر رہا ہے. پھر حفیظ طائب نے پنجابی میں بھی شاعری کی ہے اور اردو میں بھی کمال کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں پنجابی میں جس کا ترجمہ کیا ہے، کہاں سرور کائنات کی صفت اور ثنا اور کہاں میرے لفظ، لیکن جب ان کی آواز آتی ہے تو کھوکھلے الفاظ بھی بولنے لگتے ہیں. ماجد صدیقی نے آزاد نظم میں شاعری کی ہے اور ان کا ترجمہ کیا ہے کہ ہر برس نے اپنے نور ہیرا کا نام یہ عنوان ہے، ہر برس نے اپنے ناخنوں کو ہل بنا کر اس دھرتی میں ہل چلایا اور کھیتی باڑی کی، تب کہیں یہ بنجر دھرتی ہری بھری کیاری بنی، آرزوؤں پر بہار آ گئی. اب یہ طویل نعت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ وارث علی شاہ نے منقبت کہی. وارث شاہ نے کہتے ہیں رسول اکرم کے چاروں اصحاب چار بے بہا موتی ہیں، سبھی ایک سے ایک بڑھ کر، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سب اپنے اپنے اوصاف میں لاثانی ہیں. تحقیق وہ صاحب صدق و یقین ہیں، راہ حق میں اپنی جانیں بیچ چکے ہیں. انہوں نے ذوق دنیا چھوڑ کر زہد کی راہ اپنائی، وہ خدا کے مقبول بندے ہیں.
اسی طریقے سے احمد سائیں کی بھی منقبت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خیبر کی خندق پھلانگ کر مرحب لعین پر کون غالب ہوا، کسی کی تیغ کی کاٹ سے سہم کر برق زمین پر نہ ٹھہر سکی، یہ اس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو مرثیہ بھی کہا ہوا ہے اختر امام کا۔ اب آتے ہیں سرائکی میں۔ ہمارا چونکہ فوکس حمد اور نعت پر ہے، اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں۔ سلطان باہو نے جو لکھی ہے ہم، وہ اس کا شعر دیکھیے، یہ ہے سرائکی۔ جب احد کا جلوہ دیکھا تو فانی انسان ہوش و حواس میں نہ رہا، پھر نہ قرب و وصال رہا، نہ مقام و منزل، نہ جسم کا ہوش، نہ جان کا دھیان۔ اسی طریقے سے یہ حمد میں، نعت میں، منقبت میں، اس میں جناب سندھی میں بھی ہے شاہ عنایت، سندھی میں شاہ عنایت رضوی ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی ہیں، غلام احمد نظامی ہیں، الحاج ڈاکٹر شیخ محمد ابراہیم خلیل ہیں، فیض اللہ خان ہیں، اور نعت لکھنے والے، یہ تو ہم لکھنے والے تھے، نعت لکھنے والے شاہ عنایت رضوی، شاہ عبداللطیف بٹائی، مخدوم غلام محمد بگائی، حافظ محمد احسن چنہ، محمد بچل عرف محبوب سروری، عابد لغاری، اور منقبت لکھنے والے حافظ محمد احسن چنہ۔ یہ اس لیے بتا رہے ہیں ہم، پشتوں میں بیٹ نیکا خوشحال خان خٹک، حسین استاد راحت زاخیلی، یہ ہم لکھنے والوں میں ہیں، اور نعت لکھنے والے میں حمید بابا، خوشحال خان خٹک، سکندر خان خٹک، امیر حمزہ شنواری، حافظ الپوری، قاضی میر احمد شاہ رضوانی، اور منقبت لکھنے والے سید ابو علی شاہ ہیں۔ اسی طریقے سے براہوی زبان میں ہم لکھنے والے علامہ محمد عمر دین پوری ہیں، مولانا عبداللہ جان درخانی ہیں، اور نعت لکھنے والے مولانا عبدالعزیز قلندر رانی، مولانا عبداللہ جان درانی، منقبت لکھنے والے خلیفہ محمد نوشکوی، یہ ہیں۔ یہ وحدت افکار اصل میں ان چیزوں کو اجاگر کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ دین سے جڑ کر تقدیسی شاعری کر کے سب انسانوں کا، خاص طور سے پاکستان کے مسلمانوں میں یگانگت پیدا کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے۔ وہ مذہب پوری زمین میں ظاہر ہے کہ کفر ملت واحدہ ہے اور اسلام ملت واحدہ ہے۔ جو بھی مسلمان ہے وہ رنگ، نسل اور اس اپنے قبیلے سے ہٹ کر پہلے مسلمان ہے، اور بعد میں وہ کسی جگہ کا باسی ہے تو وہاں کی قومیت ہے اس کے پاس۔ تو یہ تصور بہت ضروری ہے کہ وحدت پیدا ہی اس لیے اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کی وحدانیت سے جڑتے ہیں، رسالت سے جڑتے ہیں، آدم کی اکائی سے جڑتے ہیں، اور آدم کی اولاد اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ اور اس تصور کو تقدیسی ادب میں بہت اجاگر کیا گیا ہے۔ ہم نے آج پاکستانی زبانوں کا ہلکا سا تعارف اس وحدت افکار والی کتاب کے حوالے سے کرا دیا ہے۔ اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، وقت کم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔